नमाज, कोई रोजा, कोई हज, कोई ज़कात, कुछ भी काबिल कबूल नहीं होगा। इसलिए शिर्क की गंदगियों से दिल को पाको साफ करो, तौबा करो और अपने अमाल को सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे कर लो। उसे बिदअतों की आलाइशों से, नजासतों से आलूदा न किया जाए, न करो। मौत को हमेशा याद रखो और हमेशा ये सोचो कि हम अल्लाह के सामने हमेशा मैदान महशर में खड़े हुए हैं, उसको न भूलो। ये आपकी उम्र का तकाजा है, या आपकी उम्र जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, जिसे सवाल किए जाएंगे तो उसके बारे में जवाब देना है, उसके बारे में बेफिक्र करना है। इसी तरह से जवानी जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, इसके बारे में पूछा जाएगा कि तुमने इसको कहाँ पुराना किया। इस जवानी की मिसाल मेरे अजीजों बिल्कुल कपड़े की मानिंद है। जिस तरह कपड़ा पहनकर हम पुराना कर देते हैं, फिर वो फट जाते हैं कपड़े, बिल्कुल इसी तरह जवानी एक दफा आती है, जवानी आई है। ये जवानी जो आगे बढ़ती है, एक दिन आएगा ये जवानी ढल जाएगी और ये जवानी फट जाएगी और तुम्हारे हाथ पांव हिलने शुरू हो जाएंगे और फिर वो जवानी खत्म हो जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा। अब अल्लाह तबारक तआला ने ये जो जवानी दी है, इस जवानी के बारे में पूछेगा कि इसको कैसे गुजारा, खेल कूद में, लहो लहब में, सैर सपाटे में, इस जवानी दीवानी मस्तानी रको रस्सो सरूद में, गाने बजाने में, सिनेमा हॉलों में या रेस्तोरानों में या नाइट क्लबों में या स्टेडियमों में या हयाफोज मनाजिर और बेहाई और फहाशी के देखने में तुमने जवानी कहाँ गुजारी। तुम खुद अपनी इस जवानी के बारे में अपने दिल से जो अल्लाह ताला पूछेगा इसी वक्त पूछ लो। जिन चीजों से अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है, फहाशी के अड्डों पर, तवाइफों के चक्रों पर, औरतें हसीनों खूबसूरत जमीन महजबीनों के आगोश में, शराब और कबाब और जुए और सट्टे और इसी तरह से बुराइयों के अंदर तुमने ये जवानी कैसे गुजारी। फालतू औकात जाया करते हुए गपास्टिकों में, इधर उधर गप्पास्टिकों के अंदर दूसरों की गीबत, चुगलियां और बुराइयां और अपने दिमाग को दूसरों की ईजा पहुंचाने के अंदर सर्व किया तुमने। ये जवानी तुमने कैसे गुजारी, या तुमने ये जवानी अल्लाह की तौहीद और सुन्नत के ऊपर गुजारी है, अल्लाह की दावत देने पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करने पर, ये रब्बे जुल जलाल से खौफ और डर रखते हुए, हराम कामों से दूर रहते हुए, आपस में उखुवत और मोहब्बत और भाईचारगी कायम करते हुए, रब की इताअत और फरमाबरदारी, मखलूकात अल्लाह तबारक तआला की जो मखलूकात हैं उनके साथ नेकी और हमदर्दी, आखिर तुमने ये जवानी कैसे गुजारी है। इन दोनों चीजों में तुम खुद फैसला करो। फिर क्या जवाब दोगे अल्लाह तबारक तआला से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनो, ये जो मैंने मैदान महशर का मुख्तसर सा शुरू में खाका छेड़ा है और दिया है और बतलाया है कि उस दिन यह हालत होगी कि लोग अपनी डुबकियां लगा रहे होंगे, तो उस दिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस दिन कोई साया नहीं होगा अल्लाह के अर्श के साये के सिवा, मैदान महशर में कोई साया छांव नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला उस दिन 7 आदमियों को अर्श के छांव के नीचे जगह है। अल्लाह, अब आप सोच रहे कि ऐसी जगह आपको भेजा जाए जहां यह बतलाया जाए कि वहां कुछ नहीं सिवाय एक झाड़ के, जिस तक अगर तुम पहुंच सकते हो तो पहुंच जाओ, और उसके लिए तुम अभी से तैयारी कर लो तो यकीनन पहुंच जाओगे। तो आप बतलाओ, ऐसे सहरा में जाने से पहले आप मुकम्मल तौर पर तैयारी करके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों? वहां तो भटक गए तो जान चली जाएगी, प्यासों भूखों भी बच्चों से बिछड़ जाएंगे, इज़्ज़ाकारी से दूर हो जाए, मर जाएंगे। अपनी जिंदगी को बचाने की खातिर तुमसे कहा जाए कि तुम यहीं से तैयारी कर लो, तो उस सहरा में जहां जो जान लेने वाला सहरा है वहां तुम पहुंच करके उस साये के नीचे पहुंच सकते हो। तो तुम अभी से तैयारी करके मुकम्मल जाओगे कि जाओगे? तैयार होके जाओगे। मेरे अजीजों, ऐसे ही मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन जबकि सूरज सवा नेज़े पर होगा, लोग पसीनों में डुबकियां लगा रहे होंगे, किसी को खबर नहीं होगी, जुबानें कुत्तों की तरह बाहर निकलेगी और ये जबड़े होंगे ऊपर और नीचे के नीचे चढ़े हुए होंगे, लोगों की निगाहें ऊपर चढ़ी होंगी। ऐसे हालत में कुछ ऐसे भी खुशनसीब अल्लाह के बंदे होंगे जहां कोई साया नहीं होगा, अर्श आज़म का साया होगा और उसके नीचे अल्लाह तबारक तआला 7 आदमियों को जगह अता फरमाए। कितने? 7। कौन कौन लोग हैं? सुनना चाहेंगे आप लोग? अल्लाह ताला हमें इन 7 में से बनाए एक, आमीन। आप सबको, हम सबको अल्लाह तबारक तआला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब करे। मेरे अजीजों, दुआ करते रहो और इसके लिए तैयार। कौन लोग हैं वो 7
اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا حکمران، حاکم، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بلایا جائے گا، نمبر 1۔ اور سنو جوانوں، نوجوانوں سنو، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا وَشَابٌ نَشْعَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان بھی کل عرش کے سائے کے نیچے بلایا جائے گا، اس کو کھڑا کیا جائے گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت و بندگی میں۔ اور سنو، عبادت و بندگی کا مطلب آپ ہرگز یہ نہ سمجھو کہ بغل میں مصلی اور لوٹا لے کر تسبیح لے کر کسی گوشے میں کسی صحرا میں پہنچ جاؤ، یہ اللہ کی بندگی کا مطلب نہیں، یہ اللہ کی بندگی کا مطلب یہ نہیں ہے جس کو بعض جاہل طبقہ کے لوگوں نے سمجھا ہوگا۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی قسم، تم حلال کھاؤ، حرام سے بچو، اور 5 وقت کی نماز وقت کے اوپر ادا کرو، شرک نہ کرو، بدعت نہ کرو، اور 5 وقت نماز کی ادائیگی کرو، فرائض کی ادائیگی کرو، یہ سب سے بڑا عمل ہے جو اللہ کو خوش کر دینے والا ہے۔ تم نماز پڑھنے کے بعد میں جو بھی عمل کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال کو اجر و ثواب میں تقسیم فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھروٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص بیچارہ صحابی پسینے سے چھرابور لکڑیوں کے گٹھر لا رہا ہے، بیچ رہا ہے، پھر لا رہا ہے، پھر بیچ رہا ہے، دوڑ دھوپ میں مشغول ہے۔ صحابہ کرام جو نبی کے ارد گرد بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اس بندے کو دیکھو، دنیا سمیٹنے میں اتنا مشغول ہے، دنیا کمانے میں اتنا مشغول ہے، اتنی چیز تو جہد کر رہا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رحمت کائنات ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ، اللہ کی قسم اگر یہ روزی اس لیے اکٹھا کر رہا ہے تاکہ اپنی اور اپنے بال بچوں کے پیٹ کو بھر سکے، اتنی عزت و آبرو بچا سکے، اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے قوت حاصل کر سکے، تو اس کی یہ مشقت بھی اللہ تعالیٰ عبادت میں کر دی سکے۔ اللہ، تو تم ناامید نہ ہو، مایوس نہ ہو کہ تم نے اپنے بال بچوں کے لیے اتنا لمبا چوڑا سفر کیا، اپنی آخرت میں گھر بنانے کے لیے، اس کے لیے اللہ کی قسم میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر تم اپنی نیتوں کو درست کر لو گے تو تم یہاں 4 سال 2 سال 10 سال جو بھی عمل کر کے حلال طریقے سے جو بھی کام کر کے کماؤ گے، تمہارا یہاں وجود، تمہارا یہاں کام، یہ بھی اللہ تعالیٰ تمہارے نام اعمال میں نیکیوں میں انشاءاللہ۔ نیتوں کو درست کر، نیتوں کو، اور نیت کیا کر لو، اے اللہ یہ کمائی سے یہ کما رہے ہیں تاکہ تیری عبادت کر سکیں، عزت و آبرو بچا سکیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکیں، کسی کے بھکاری نہ بن سکیں، اے اللہ اس لیے تاکہ میری کمائیوں سے غریب، مسکین، بیوہ، یتیم جو بھی معاشرے میں ہیں میں ان کی مدد کر سکوں، مجھے اتنی دے دے کہ میں ان کے لیے ان کی حاجتوں کو پوری کر سکوں، وہ ان کے درد کا مسیحا بن جاؤں۔ نیتیں صحیح کر لو، انشاءاللہ تمہاری یہ محنتیں ضائع نہیں ہوں گی، یہ بھی تمہارے اجر و ثواب میں لکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، امام کائنات کا ارشاد ہے حتی اللقمۃ التي تلقی فی فم زوجتک فہی صدقہ، وہ لقمہ، وہ روٹی کا ٹکڑا جو تم اپنی بیوی، اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہو محنت و کمائی کر کے، اللہ اس کا بھی اجر تمہارے نام اعمال میں دے گا۔ سوچو، اس لیے عبادت کا مفہوم آپ ہرگز یہ نہ سمجھو کہ جناب علی کامیاب وہی ہیں جو مصلے اور لوٹے اور تسبیح لے لے کر جا کر صحرا میں اور دریا میں اور جنگلوں میں بیابانوں میں بیوی بچوں کو لاد مار کر چھوڑ کر ماحول معاشرہ سماج چھوڑ کر اور جا کر کے عبادت و بندگی کے نام پر ادھر ادھر ڈھونگ دھکورے کرتے ہیں، نہ، یہ عبادت نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ بولو مسلمانوں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس کی جوانی، جس کی نشاط شروع سے لے کر اخیر تک اللہ کی عبادت و بندگی میں۔ نمبر 3 ورجل قلبه معلق بالمساجد، اللہ اکبر، وہ آدمی بھی عرش کے سائے کے نیچے بلایا جائے گا جس کا دل مسجد کے اندر لگا ہوا، نماز پڑھنے گیا، دوسرے کاموں میں مشغول ہے، کام کر رہا ہے، لیکن اس کا دل یہ کہہ رہا ہے اذان ہوگی اللہ کے گھر کی طرف عبادت کے لیے جاؤ۔ یہ ہے تعلق بالمساجد، یہ نہیں کہ سب کو چھوڑ کر مسجد کے کسی گوشے میں اعتکاف بیٹھ رہا ہے، نہیں، رجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان، نمبر 4
رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وافترقا علیہ، دو بندے اللہ کے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں اللہ کا، انہیں جو چیز ملاتی ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور اگر وہ جدا ہوتے ہیں تو اللہ کا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھر سے نکلا، اپنے کسی قریے میں کسی بستی میں اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے ایک فرشتے کو رب ذوالجلال نے بھیجا آدمی کی شکل بنا کر کہ جاؤ اس سے پوچھو وہ کہاں جا رہا ہے اور اسے یہ خوشخبری دی۔ راستے میں ایک آدمی ملا، اسے پوچھا اللہ کے بندے تو کہاں جا رہا؟ اس نے کہا میں فلانی بستی میں جا رہا ہوں۔ کیا کرنے جا رہا ہوں؟ وہاں ہمارے ایک دوست ہیں ان سے ملنے۔ تجھے اس سے کوئی ضرورت ہے لینے اس لیے تو جا رہا ہے ملنے؟ اس نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اس سے، مجھے کوئی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے تو اس لیے جا رہا ہوگا کہ تیرا کوئی قرض اور اس کے اوپر ہوگا وہ لینے کے لیے مطالبہ کرنے کے، بولے نہیں واللہ ایسی کوئی چیز نہیں۔ ٹھیک ہے تو پھر اس سے تو قرض لینے کے لیے جا رہا ہوگا یا کوئی؟ کہا نہیں ایسی بھی کوئی چیز نہیں، مجھے کسی چیز نے مجھے اپنے گھر سے نہیں نکالا ہے سوائے اس کے کہ وہ میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، اسلام دینی بھائی ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اللہ، اس فرشتے نے کیا کہا اے اللہ کے بندے میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور تجھے یہ خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے کہ تیری نیت صرف اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اس ملاقات کی وجہ سے اللہ نے تیرے گناہ معاف فرما دیے، تیرے اوپر جنت کو واجب کرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہانا چاہیے بخشش کرنے کے، بخشنے کے، اللہ عز و جل نے۔ تو بھائیو آج کل تو بڑے اچھے مواقع ہیں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنے کے، الحمدللہ فیکس ہیں، ٹیلی فون ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹیلی فون کے نمبر ملائے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہو بھائی، بال بچے کیسے ہیں، خیریت سے ہیں آپ، مزے میں ہیں؟ ہاں بھائی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے۔ کیسے کس لیے فون کیا؟ نہیں کچھ نہیں، بس صرف حال چال معلوم کرنے کے لیے کہ آپ کے بال بچے کیسے، آپ دیکھیں جنت کے مستحق ہو رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ جو موبائلوں میں ایسے جو حال چال پوچھتے ہوئے ایک دوسرے سے بے غرض ہو کے پوچھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ جو خوشخبری اس فرشتے نے اس کو دی ہے تم بھی اس خوشخبری کی مستحق ہو جاؤ۔ تو رب کے یہاں جنت پانے کے لیے بہانے چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، اور وہ نوجوان بھی جنت میں جائے گا، عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، جسے کسی بڑے پوسٹ والی، اونچے منصب و نام والی حسین و خوبصورت لڑکی نے کھڑکی کھول کر یا سڑک پر یا روڈ پر کہیں سے اسے آواز دی، آؤ، اشارہ کیا، کس لیے؟ برائی کی، بدکاری کے لیے۔ تم جا رہے تھے، غریب ہو مسکین ہو، اس کو ضرورت پڑی، دروازہ کھولا، آ جاؤ آ جاؤ، غریب مسکین ہو، بڑے مالدار گھرانے کی ہے، وہ حسین و خوبصورت ہے، اس نے برائی کے لیے بلایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقال انی اخاف اللہ، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، بولو آمین۔ تو اس بڑے منصب والی حسین و خوبصورت لڑکی جو اسے برائی کی طرف بلا رہی ہے، جب اسے آواز دے تو اسے کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے، کتنی بڑی بات ہے یہ چھوٹی نہیں ہے۔ اللہ یہ جذبہ ہم سب کے دلوں میں پیدا کرے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل عرش کے سائے کے نیچے ڈھونڈ کر اسے ملائے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، وہ آدمی بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، چھٹا، جس نے صدقہ اور خیرات کیا تو بڑے چھپا کر اس طرح کیا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ اس داہنے ہاتھ سے دیا بائیں کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ اس نے کیا دیا، کتنا دیا۔ 10 ریال 200 500 دے کر کے اخباروں میں ناموں کی امید نہ کرو، زمینیں وقف کر کے کسی کو دے کر اللہ کی راہ میں، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی کے لیے، غریب مسکین بیوہ کے لیے چھپا کر کے دے دو، نام تک نہ لیا جائے، پوچھے نہیں، کہہ دو کسی فائدے خیر میں دیا ہے۔
اپنا نام تک نہ ظاہر، ضرورت سمجھ آئی؟ ایک طرح سے صدقہ اور خیرات کرو، پتہ نہ چلے کہاں سے آیا، کس نے کیا ہے۔